सावन के महीने की घटाएं उस छोटे कस्बे के आसमान पर भारी होकर बैठी थीं। गलियों में सन्नाटा छाया था और दूर कहीं से आने वाली गरज की आवाज़ घर के दरवाज़ों को हल्के से थरथरा देती। ऐसे ही मौसम में अम्मी की तबीयत अक्सर बोझल हो जाती, जैसे बारिश से पहले की हवा उनकी सांसों पर कुछ ज़्यादा ही भारी लगती हो। अम्मी का असल नाम तैयबा खातून था, मगर मोहल्ले में सब उन्हें अम्मी ही कहते थे। उनकी वजह से नहीं, बल्कि उस प्यार की वजह से जो हर आने वाले को बगैर किसी तफरीक के देती थी। उनकी शख्सियत में एक ऐसी माँ की झलक थी जो अपने दुख छुपाकर दूसरों के जख्म भरती है। वो खुद सख्त जिंदगी गुजार चुकी थीं, जवानी में ही बेवा हो गई थीं और अपने 2 बच्चों असमत और आमना को अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था। अगर आपको हमारे चैनल दिल की कहानी की कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने सर्कल में शेयर कीजिए। चलिए अब कहानी को जारी रखते हैं। कमरे की रोशनी मध्यम कर दीजिए, कानों में एयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके कहानी का लुत्फ लीजिए। अब दोनों बच्चे जवान थे। असमत ने कुछ साल पहले ही अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने शुरू कर दिए थे, मगर आमना अभी भी अम्मी की उम्मीदों का मरकज़ थी। आमना की शादी करीबी कस्बे के एक सुलझे हुए, शरीफ और पढ़े लिखे लड़के अहमद से हुई थी। वो पेशे से स्कूल टीचर था, नरम लहजा, धीमान सा आदमी, वो जो गुफ्तगू में नरमी और रवैये में शराफत का मजहर लगे। अहमद की पहली मुलाकात ही से अम्मी को उसमें अपना बेटा नजर आया था, शायद इसलिए कि वो असमत से भी ज़्यादा ख्याल रखने वाला, तहामुल मिजाज और जिम्मेदार था। शादी के बाद जब भी आमना अपने मैके आती, अहमद हमेशा उसके साथ आता, हाथ में कोई छोटा सा तोहफा और चेहरे पर वही एहतराम भरी मुस्कुराहट। वक्त गुजरता गया। आमना की शादी को 2 साल हो चुके थे और दोनों की ज़िंदगी में अभी औलाद नहीं आई थी, मगर अहमद की मोहब्बत और साथ से आमना कभी शिकायत नहीं करती थी। मगर अम्मी जैसे जैसे उम्र के बोझ में दबती, उनका सहारा अहमद बनता जाता। वो अक्सर अम्मी के लिए दवाएं लाता और बाज़ार से सब्जियां, तो कभी कोई छोटा तोहफा, और शायद फिर भरोसा भी कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस शाम बारिश होने वाली थी। अम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। आमना अपने ससुराल में थी। अहमद स्कूल से वापस आ रहा था जब उसे असमत का फ़ोन आया। भाई, अम्मी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, अगर आप आ सकते हैं तो। अहमद ने फ़ौरन कहा, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। वो घर पहुंचा तो अम्मी चारपाई पर नींद लेटी हुई थी, आंखों में हल्की सी तकलीफ और चेहरे पर थकन की झलक। अहमद ने उनका सर सहलाते हुए पूछा, अम्मी आज फिर बहुत दर्द हो रहा है? बस बेटा, बुढ़ापा है। कभी सोचा था कि औलाद जवान हो जाएगी तो कुछ सुकून मिलेगा, मगर लगता है बुढ़ापा इंसान के वजूद को ही खा जाता है। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं आपको। अम्मी का दिल जैसे पिघल गया। वो आहिस्ता से बोली, तुम तो वाकई अपने माँ बाप की भी बहुत खिदमतगुजार होगे। अल्लाह ने आमना को एक अच्छा शौहर दिया है। अहमद ने चादर दुरुस्त करते हुए कहा, मैं बस इंसानियत दिखा रहा हूँ, आप तो मेरी अम्मी जैसी हैं। उसे एक जुमले ने अम्मी के अंदर बरसों की महरूमियत छेड़ ली। बेटे के होते हुए भी वो कई बार तरह महसूस करती थी। अहमद की ज़बान से ये लफ्ज़ उतरे तो शायद उनकी ज़ात को एक नया सहारा मिल गया। वो शाम भीगती गई। अहमद ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर दवाएं दिलाईं, फिर घर लाकर गर्म सूप बनाया, जिसे अम्मी ने हैरत से देखते हुए कहा, बेटा तुम तो मुझ पर अपने माँ बाप से भी ज़्यादा तवज्जो देते हो। अहमद हंस पड़ा, अम्मी आप भी तो माँ ही जैसी हो, आमना की वजह से नहीं, आपकी अपनी वजह से। ये जुमला अम्मी के दिल में कहीं गहराई में बैठ गया। एक ख़ास तरह की नरमी, एक उन्स, एक सहारा जो बेटे ने कभी ना दिया। अगले कुछ हफ्ते अजीब से गुजरे। अम्मी जब भी अहमद से मिलती, उनके चेहरे पर एक नई सी नरमी होती, जैसे वो उस पर भरोसा करने लगी हों, कुछ ज़्यादा ही। असमत महसूस करता था कि अम्मी अहमद की तारीफ़ें कुछ बढ़ा चढ़ा कर करने लगी हैं। आमना भी ये देखती थी, मगर उसे खुशी होती थी। अगर दामाद है, खिदमत करता है, तो अम्मी उससे प्यार करेंगी ही। मगर अम्मी के दिल में जो बदलाव आ रहा था, वो खामोश, अंदरूनी और धीरे धीरे बढ़ने वाला था। कुछ ताल्लुकात लफ्ज़ों में बयान नहीं होते और ना ही किसी बदनीयती से शुरू होते हैं, वो बस एहसास से बनने लगते हैं। एक ऐसा एहसास जिसका इंसान खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता। फिर वो दिन आया जिस दिन भरोसे की दीवार में पहली दरार पड़ी। असमत किसी काम से शहर गया हुआ था। आमना अपने घर में थी और अम्मी की तबीयत फिर अचानक ख़राब हो गई। वो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करने लगी। वो घबराकर अहमद को फ़ोन कर बैठी, बेटा सांस रुक रहा है, शायद दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़े। अहमद ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं अभी आता हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें। 15 मिनट बाद वो अम्मी के कमरे में था। अम्मी बैठने की कोशिश कर रही थी, मगर हल्की कपकपी उन्हें बैठने नहीं देती थी। आप आराम से लेट जाएं, अहमद ने सहारा देते हुए कहा, मगर सहारा देते वक्त अम्मी के कंधे पर उसका हाथ पड़ा
اور شاید اس لمس میں کوئی بات تھی جو امی نے پہلی بار شدت سے محسوس کی۔ وہ لمحہ بہت مختصر تھا، مگر دل میں جیسے کوئی چھپی ہوئی لہر دوڑ گئی۔ احمد نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ معذرت امی، میں بس آپ کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر ان کی آواز کی نرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھ کر طبیعت چیک کرنے لگا۔ دوائی دی، پانی پلایا، کھڑکی کھولی، مگر جب وہ باہر جانے لگا تو امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا 1 منٹ رکو۔ احمد رکا۔ جی امی۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم پر میرا ایسا بھروسہ ہے جو شاید اپنی اولاد پر بھی نہیں رہا۔ احمد مسکرایا، لیکن اندر کہیں اسے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ امی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو میری ماں جیسی ہیں۔ مگر امی کی آنکھوں میں جو تاثر تھا وہ ماں سا نہیں تھا۔ وہ نظریں کچھ اور کہہ رہی تھیں، کچھ ایسا جس کا احساس دونوں کو ہو رہا تھا، مگر دونوں انکار کر رہے تھے۔ اور اسی لمحے، اسی ایک پل میں اس بھروسے کی پہلی اینٹ ہل گئی۔ اس شام احمد گھر چلا گیا، مگر ذہن میں عجیب سا بوجھ لیے۔ امی بھی چپ چاپ لیٹی رہیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی جس کا نام رکھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ کیا یہ صرف شکر گزاری تھی، یا اکیلے پن کا اثر، یا کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ اگلے چند دنوں میں موسم اور حالات دونوں میں ایک عجیب سی نمی بھر گئی تھی۔ امی کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مگر ان کا دل جیسے کسی نئے بوجھ کے نیچے آ گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت چپ رہنے لگیں، کم بولتی تھیں، اور اکثر کھلی کھڑکی کے باہر دیکھتی رہتیں، جیسے کچھ سوچ رہی ہوں، کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، یا شاید کچھ چھپا رہی ہوں۔ عصمت اور آمنہ نے امی کی اس خاموشی کو محسوس کیا، مگر انہیں یہی لگا کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج بدل رہا ہے۔ مگر احمد، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی معمولی سی دیکھ بھال نے امی کے اندر ایک نیا احساس جگا دیا ہے، ایک ایسا احساس جسے وہ گناہ تو مانتی تھیں، مگر کمزوری بھی۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی ہر کیفیت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اس پر قابو پانا وہ ضرور ہوتا ہے، اور امی شاید اس قابو کی جنگ ہارنے لگی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج تیز تھا، مگر گھر کے اندر ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ امی صحن میں بیٹھی پھلیاں چھیل رہی تھیں۔ آمنہ اس دن میکے آئی ہوئی تھی، مگر اس نے بتایا کہ احمد شام میں کسی کام سے آئے گا۔ امی، احمد شام میں آ جائے گا تو ہم سب مل کر باہر کھانا کھا لیں گے۔ امی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہی ہلکا سا تاثر ابھرا جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ آمنہ نے محسوس کیا کہ جواب میں کچھ حد سے زیادہ نرمی تھی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ شام ڈھلے احمد آ گیا۔ حسب معمول سلام، مسکراہٹ، احترام، وہی شرافت بھرا انداز، مگر آج اس کے آنے سے امی کے دل میں جو بے نام سی لہر اٹھی تھی وہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے احمد نے کہا، امی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ امی نے نظریں جھکائیں۔ ہاں بیٹا، تمہاری وجہ سے، اللہ دنیا میں ایسے ہی بیٹے سب کو دے۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، امی آپ تو احمد کو شرمندہ کر دیتی ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امی کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس سے آمنہ بے چین سی ہوئی۔ احمد نے نظریں چرائیں۔ چائے کے بعد آمنہ کپ دھونے چلی گئی۔ عصمت باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ یوں گھر میں چند لمحوں کے لیے صرف امی اور احمد رہ گئے۔ وہی خاموشی، وہی چھوٹا سا وقفہ، وہی بے ارادہ سا موقع جو انسانوں کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ احمد، امی نے آہستہ سے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ جی امی۔ بیٹا، وہ اس دن جب تم نے مجھے سہارا دیا تھا، میں نے تمہاری نیت کو غلط نہیں سمجھا، تم فکر مت کرنا۔ احمد نے فوراً سنبھل کر کہا، امی میری نیت تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، آپ میری ماں ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مگر ان کی آواز میں لرزش تھی، ایک ایسی لرزش جو کسی اور جذبے کو چھپا رہی تھی۔ احمد نے پہلی بار پوری طرح محسوس کیا کہ امی کی نظریں وہ والی نہیں جو ایک ساس کی یا ماں کی ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ اور تھا، ایک ایسا نرم احساس جو اسے پریشان کرنے لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، امی آپ آرام کر لیں، میں آمنہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی غلط بات نہ ہوتے ہوئے رک گئی ہو۔ اگلے ہی دن احمد نے آمنہ سے کہا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ امی کی کچھ ادویات بدلنی ہوں گی، اگلے ہفتے فالو اپ کروانا ہوگا۔ آمنہ خوش ہوئی۔ اچھا ہے آپ ساتھ چلیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے امی پورے اعتماد میں رہتی ہیں۔ یہی لفظ اعتماد جیسے احمد کے اندر ایک چپتی ہوئی بے چینی بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امی کی نیت کو وہ برا نہیں کہہ رہا۔ اکیلے پن میں انسان جذباتی سہاروں سے جڑ جاتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک لکیر ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لکیر کے قریب دونوں آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ چاہے نیت نہ بھی ہو، حالات اور کمزوریاں انسان کو دھکیلنے لگتی ہیں۔ ہفتہ آیا، آمنہ کسی وجہ سے نہ جا سکی تو احمد امی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ امی شال اوڑھ کر بیٹھی تھیں۔ راستے میں ایک عجیب خاموشی چھائی رہی۔
احمد نے کوشش کی گفتگو عام رہے، مگر امی کی آواز میں ہمیشہ وہی نرمی ہوتی جو اسے بے چین کرتی۔ ڈاکٹر کا چیک اپ ختم ہوا، واپسی پر بارش تیز ہو گئی تھی۔ نشیبی علاقے سے گزرتے ہوئے گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ احمد نے گاڑی دھکیلی، پھر اندر بیٹھ کر شیشہ صاف کرنے لگا۔ گاڑی کے بند ہونے کی وجہ سے دونوں کچھ دیر اندر پھنس گئے۔ بارش کا شور باہر تھا، اندر ایک تنہائی اور ایک کشمکش۔ بیٹا، امی نے آہستہ سے کہا، تم نے ہمیشہ میرا اتنا خیال رکھا ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اللہ تمہیں بہت عزت دے۔ احمد نے نظریں باہر کرتے ہوئے کہا، امی میں یہ سب فرض سمجھ کر کرتا ہوں۔ فرض؟ امی کی آواز بھری ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ محبت ہے، اور ہمیشہ ہر رشتہ خون سے نہیں جڑتا۔ احمد کے دل میں جیسے گھبراہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، امی آپ کی طبیعت خراب ہے، میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا، مگر بارش کی موٹی موٹی بوندیں بھی اس کے دل کی پریشانی کم نہ کر سکی۔ کچھ دیر میں گاڑی چل پڑی اور وہ دونوں گھر پہنچ گئے، مگر اس رات احمد دیر تک سو نہ سکا۔ کیا واقعی امی کے دل میں کوئی ایسا احساس پیدا ہو رہا ہے؟ کیا وہ اکیلے پن کا شکار ہیں، یا کیا وہ خود اپنی کیفیت سے لا علم ہے؟ اور کیا یہ سب آمنہ کو پتہ چل سکتا ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ اسی رات فجر کے قریب امی تہجد کی نماز پڑھ کر دعا میں رو رہی تھیں۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے تو کبھی دل میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے جذبات میری کمزوری بن جائیں گے۔ میرے دل میں جو بھی ہے اسے پاک کر دے، اسے گناہ سے محفوظ رکھ۔ میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ وہ خود سے لڑ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ احساس غلط ہے، محبت نہیں، بس ایک سہارا تھا جو دل کمزور ہونے پر غلط شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ مگر دل کے جذبات وہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کا بھروسہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے ڈگمگا رہا تھا۔ صبح ہوئی، آمنہ نے امی کو گلے لگایا۔ ان کے روتے چہرے کو دیکھ کر بولی، امی آپ روئی ہیں؟ نہیں بیٹا، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ امی نے جھوٹ بول دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ احساس خود بخود ختم ہو جائے، مگر جذبات، دل کے کمزور لمحے، تنہائی، یہ سب انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی بننا ہی نہیں چاہتا۔ اور پھر واقعی وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ایسا لمحہ جس میں بھروسہ، تعلقات اور عزت سب ایک ساتھ لرز گئے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اور خاموشی نے پورے محلے کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ امی صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ چاند آدھا تھا، مگر روشنی اتنی تھی کہ ان کے چہرے کے تاثرات صاف دکھائی دیتے۔ وہ سوچ رہی تھیں، خود سے لڑ رہی تھیں، دل کے جذبات اور ضمیر کی جنگ چل رہی تھی۔ احمد ان دنوں زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ امی کے سامنے کم آئے، کم بولے، کم بیٹھے۔ وہ جانتا تھا کہ کسی غیر ارادی کمزوری کو حد سے بڑھنے سے پہلے روک دینا ہی عقل مندی ہوتی ہے، مگر انسان چاہے کتنا محتاط ہو، حالات کبھی کبھی اسے وہ موقع دے دیتے ہیں جس سے وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا، ایک بدھ کی شام تھی۔ آمنہ کو اچانک بخار ہو گیا تھا، اور وہ اپنے سسرال ہی میں رک گئی۔ عصمت ملازمت کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف امی تھیں، اور شام کو بارش کی وجہ سے ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ آمنہ نے احمد کو فون کیا، آپ مہربانی کر کے امی کو دیکھ لیں، بخار اتر نہیں رہا اور کھانسی بھی بڑھ گئی ہے۔ میں خود آ جاتی، مگر اماں جی نے حویلی میں مجھے روک لیا ہے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، میں جا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے مجبوراً جانا ہی تھا، چاہے وہ کتنا ہی گریز کرتا، مگر امی کی بیماری نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بارش تیز تھی، گلیاں کیچڑ سے بھری ہوئی تھیں۔ احمد جب گھر پہنچا تو امی کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ ہلکے بخار میں نیم لیٹی تھیں، شال ان کے کندھے سے پھسل چکی تھی۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ احمد نے اندر آ کر آہستگی سے پوچھا۔ امی نے آنکھیں کھولیں، چہرہ پیلا تھا، مگر آنکھوں میں وہی نرمی، بلکہ وہ نرمی اب کچھ اور زیادہ گہری تھی۔ بیٹا تم آ ہی گئے، مجھے لگا شاید آج نہیں آؤ گے۔ کیوں نہیں آتا؟ احمد نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آپ بیمار ہیں، مسئلہ محبت یا احساس کا نہیں، ذمہ داری کا ہے۔ امی کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ذمہ داری؟ محبت نہیں، سہارا نہیں، قربت نہیں، صرف ذمہ داری۔ وہ آہستہ سے مسکرائیں، مگر مسکراہٹ بھاری تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو احمد، میں ہی شاید کمزور ہو گئی ہوں۔ احمد خاموش رہا۔ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی غلط تاثر دینا۔ اس نے دوائی دی، بخار چیک کیا، پانی دیا، پھر کہا، امی آپ کو تکلیف ہے، آپ آرام کریں، میں صحن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ جانے لگا، مگر امی نے چند لمحے کے لیے اس کی کلائی تھام لی۔ ایک پل، صرف ایک پل بیٹا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ مت جاؤ، مجھے اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے۔ احمد ٹھٹک گیا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ چھڑایا۔ امی میں بس دروازے پر ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ باہر نکل گیا، مگر اس کا دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کچھ خطرناک حد کے قریب تھا۔
کچھ ایسا جو نہ اس کے لیے درست تھا نہ اس کی ساس کے لیے۔ اندھیری رات تھی، بارش ایک بار پھر زوروں سے شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکیوں پر بوندیں ایسی پڑ رہی تھیں جیسے کوئی مسلسل دستک دے رہا ہو۔ احمد صحن میں بیٹھا تھا مگر دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط رکھا، خود کو سمجھایا، مگر پھر ایک دم کمرے سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی گر گیا ہو۔ احمد دوڑ کر اندر آیا۔ امی بیڈ سے نیچے آ گئی تھیں، ان کی شال زمین پر تھی اور تکلیف سے کرا رہی تھیں۔ او خدایا، امی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً جھک کر انہیں اٹھانے لگا، بار بار کہتا رہا، سنبھالیں خود کو، 1 منٹ میں پکڑتا ہوں۔ امی اس کے بازوں میں آ گئی۔ جسم ہلکا تھا، کمزور، اور کچھ پلوں کے لیے وہ سہارا، وہ لمس جتنا بھی معصوم تھا مگر ایک ایسی لکیر کو چھونے لگا تھا جسے چھونا نہیں چاہیے تھا۔ احمد نے فوراً انہیں بستر پر لٹایا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، امی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اتنی مضبوطی سے کہ وہ خود کانپ گیا۔ احمد، ان کی سانس تیز تھی، مجھے سہارا چاہیے، تم ہی ہو جو میری تنہائی سمجھتے ہو۔ احمد کے دل میں جیسے ایک 7,000 کانٹے چبھ گئے۔ اس نے بہرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں بس آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ میں بھی غلط نہیں سمجھنا چاہتی۔ احمد کی ساس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر انسان کبھی کبھی خود پر اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، مگر جذبات ضدی ہو جاتے ہیں۔ احمد کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، پلیز ایسی باتیں نہ کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، میں باہر جا رہا ہوں۔ مت جاؤ، طیبہ بیگم نے پھر ہاتھ بڑھایا، مت چھوڑو مجھے، میں بہت اکیلی ہوں، بہت ٹوٹی ہوئی۔ یہ وہ جملہ تھا، وہی ایک لمحہ جس نے سب کچھ توڑ دیا۔ احمد نے آنکھیں بند کر کے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، میں اگر 1 منٹ بھی یہاں رہا تو ہم دونوں خود کو کھو دیں گے۔ آپ کی عزت، میرا کردار، آمنہ کا گھر، سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں جا رہا ہوں، ابھی اسی وقت۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، چپل تک نہیں پہنی، سیدھا بارش میں نکل گیا۔ بارش میں وہ بھیگ رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھاگتا رہا، رکنے کا نام نہیں لیا، اور پیچھے کمرے میں طیبہ بیگم ٹوٹ کر رونے لگی، ایسے جیسے برسوں کی تنہائی، محرومی، جذبات سب ایک ساتھ ان کے وجود پر گر پڑے ہوں۔ اگلی صبح آمنہ اور عصمت دونوں گھر آ گئے۔ احمد پچھلی رات گھر نہیں گیا تھا، وہ اپنے بھائی کے گھر ٹھہر گیا تھا، اور صبح آمنہ کو میسج کر دیا کہ امی کا خیال رکھنا، میں آج اسکول کے کام سے دیر سے آؤں گا۔ آمنہ نے جب امی کو دیکھا تو وہ آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ نڈھال اور دل پر بوجھ لیے بیٹھی تھیں۔ امی، کیا ہوا تھا؟ امی نے چہرہ موڑ لیا، کچھ نہیں، بس بخار تھا۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی تھیں کیونکہ سچ گھر برباد کر دیتا ہے۔ چند دن بعد احمد آیا، مگر بہت بدلا ہوا۔ وہ آمنہ سے محبت سے بات کرتا مگر فاصلہ رکھتا، امی سے صرف ضروری گفتگو کرتا، نہ وہ پہلے جیسی نرمی، نہ وہ پہلے جیسا اعتماد۔ طیبہ بیگم یہ سب دیکھتی رہیں، ان کا دل ہر دن کچھ اور ٹوٹتا گیا۔ ایک رات وہ خاموشی سے عصمت اور آمنہ کے سامنے بیٹھی اور کہا، میں حج پر جانا چاہتی ہوں، مجھے تھوڑا وقت، تھوڑا فاصلہ اور اپنے رب کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آمنہ حیران رہ گئی، امی اچانک؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولیں، کچھ غلطیوں کے لیے گھر بیٹھے معافی نہیں ملتی، ان کے لیے رب کے گھر جانا پڑتا ہے۔ احمد دور کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ساس اپنے دل کے خلاف لڑتے لڑتے تھک گئی ہیں، اور اس فیصلے میں ایک عظیم عورت کی عظیم ترین طاقت چھپی ہے، خود کو روک لینا، خود کو سنبھال لینا، خود کو بچا لینا۔ اور یوں انہوں نے اپنے جذبات، اپنے بھروسے، اپنی کمزوری سب کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حج کے سفر سے واپسی پر طیبہ بیگم بہت بدل گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر نور تھا، دل میں سکون، اور آنکھوں میں وہ خاموشی جو گناہ کو معاف کرنے کے بعد آتی ہے۔ انہوں نے احمد کو دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا، بیٹا، میرا بھروسہ اب صرف اللہ پر ہے، تم پر نہیں، اور نہ آئندہ کبھی کسی انسان پر ہوگا۔ احمد نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے، امی، آپ نے میری بھی عزت بچائی، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ طیبہ بیگم مسکرا دی، وہ مسکراہٹ جو پچھلے کئی مہینوں کے بعد پہلی بار سچی تھی، اور یوں ایک بھرپور مگر خطرناک جذباتی گمراہی، پاکیزگی، ضبط اور ہمت سے ختم ہو گئی۔ بھروسہ ٹوٹا ضرور، مگر عزت بچ گئی، گھر بچ گیا، رشتے ٹوٹنے سے بچ گئے، اور انسان ہی رہ گئے۔